खुशवंत सिंह और हडाली का शाली। हर मट्टी की अपनी कशिश होती है जो दिल के अंदर महकती रहती है, मुसाफिर को अपनी तरफ बुलाती रहती है। शाली के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वो भी एक मिट्टी की महक का असीर हो गया था जो उसके रगो पै में सिरायत कर गई थी। नाम तो उसका खुशहाल सिंह था, लेकिन घर वाले उसे प्यार से शाली कहते थे। शाली पंजाब के एक शहर खुशाब के करीब एक छोटे से गांव हडाली में पैदा हुआ था। लाहौर रावलपिंडी की मोटरवे पर लिल्ला इंटरचेंज से खुशाब की तरफ जाएं तो हडाली का सफर 1.25 घंटे का होगा। ये 1915 की बात है। अभी हिंदुस्तान की तकसीम नहीं हुई थी। शाली एक सिख घराने में पैदा हुआ। उसके माँ बाप की गांव में बहुत बड़ी हवेली थी, भैंसों का एक बाड़ा था, अपना कुआं था। उनका शुमार गांव के अमीर तरीन घरानों में होता था। गांव की अक्सरियत मुसलमानों की थी और सिखों के घर बहुत थोड़े थे, लेकिन गांव में भाईचारे का रवाज था। पंजाब के गांव में यह रवाज है कि गैरों को भी चाचा, चाची, मामू, मामी, खाला, फूफी के नाम से पुकारा जाता है। शाली के दादा और वालिद कारोबार करते थे। उस जमाने में वो खेवड़ा से नमक के बड़े ढेले और खजूरें ऊंटों पर लाद कर लाहौर और अमृतसर की मंडियों में फरोख्त करते और वहां से गर्म मसाले, चाय, चीनी और मट्टी का तेल लेकर वापस आते और मुकामी मंडियों में बेच देते। फिर शाली के वालिद और दादा ने तामीराती कामों के ठेके लेना शुरू कर दिए और हडाली से दिल्ली मुंतकिल होने का फैसला किया। लेकिन शाली की दादी को हडाली से प्यार था और दादी के साथ शाली की जान बंधी थी। यूं शाली के वालिद उसकी माँ और दूसरे भाई को लेकर दिल्ली चले गए और शाली और उसकी दादी को उनकी ख्वाहिश पर हडाली रहने दिया। इस दौरान उसके वालिद तवातर से हडाली आते जाते रहते थे। शाली को गांव के धर्मशाला स्कूल में दाखिल कराया गया, जहां बाकी चीजें तो ठीक थीं, लेकिन स्कूल के बच्चे उसे शाली शूली, गांव की मूली कहकर छेड़ते थे। तब शाली ने सोचा वो अपना नाम खुशहाल सिंह से बदलकर खुशवंत सिंह रख लेगा। ये नाम उसके भाई भगवंत सिंह से मिलता जुलता भी था। उस वक्त किसे खबर थी हडाली का शाली बड़े होकर खुशवंत सिंह के रूप में नाम कमाएगा। वकालत, सहाफत और अदब के मैदान में शोहरत की बुलंदियों को छू लेगा। लेकिन ये तो बात की बातें हैं। उस वक्त वो अपनी दादी का लाडला शाली था, जो पंजाब के हडाली गांव की खुली फिजाओं में आजाद बादलों की तरह दौड़ता फिरता था। ये 1915 का हडाली था। उस जमाने में गांव में पत्थरों और गारे से बने हुए घर होते थे। सर्दियों में खूब सर्दी पड़ती और गर्मियों में ऐसी गर्मी कि अल्लमा। गांव की गलियों की तपती हुई रेत पर वो नंगे पांव दौड़ता रहता। उसकी दादी को अपने शाली से इश्क था। वो हर रोज उसको धर्मशाला लेकर जाती। दादी के दुपट्टे में घर की तंदूरी में पकी रात की रोटियां होती। वो अपनी तख्ती धोता, फिर गाची लगाकर खुश करता और दादी की उंगली पकड़कर स्कूल रवाना हो जाता। खुशवंत सिंह को याद है कि कैसे वो स्कूल में बुलंद आवाज से पहाड़े याद करते थे और कैसे उस्ताद सबक पढ़ाते थे। खुशवंत सिंह को यह भी याद है कैसे उसकी दादी मुंह अंधेरे उठ जाती, मजहबी रसूमात से अपने दिन का आगाज करती, फिर गांव के रिवाज के मुताबिक दूध में मदाहनी चलाती, हत्ता कि मक्खन दूध की सतह पर आ जाता। उसे याद है शाम को गांव के हर घर में बनी तंदूरियों में आग दहक रही होती और औरतें रोटियां लगा रही होती। पंजाब की खालिस भूरे रंग की गंदम की अपनी महक होती जो उसे बहुत अच्छी लगती। बिल्कुल ऐसे ही जब तेज गर्मी के बाद अचानक बादल घिर कर आते और मेघ बरसता तो गांव की मिट्टी से एक महक उठती। वो हडाली की मिट्टी की इस महक को कभी नहीं भूल सका। गांव में रात जल्दी शुरू हो जाती। हर घर में चिराग सरे शाम जल उठते। हवेली की छत पर चारपाइयां बिछाई जाती और उन पर सफेद चादरें। ये पंजाब के गांव का मानूस मंजर है। अगर आपने गुलजार की फिल्म मौसम देखी हो तो उसमें गुलजार के एक गीत दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन की सतरें कुछ इस तरह से हैं। या गर्मियों की रात को पुरवाइयां चलें ठंडी सफेद चादरों पर, जागें देर तक, तारों को देखते रहें छत पर पड़े हुए। कैसी अजीब बात है, गुलजार जो पाकिस्तान के शहर दीना में पैदा हुआ और बाद में बॉलीवुड इंडस्ट्री में बतौर फिल्म साज और नगमा निगार नाम कमाया, अपने आबाई घर दीना और उसके शामो शहर को कभी नहीं भूल सका। खुशवंत सिंह को हमेशा याद रहा कि हडाली में रात को कैसी ठंडी हवा चलती थी। उस हवा में उसके घर में लगे हुए चमेली और मोतिये के फूलों की महक शामिल हो जाती थी। वो रात को बिस्तर पर लेटता
تو دادی اسے کہانی سناتی تھی اور کہانی سنتے سنتے اسے نیند آ جاتی تھی۔ ہڈالی میں کبھی کبھی تیز ہوا چلتی تو ریت کے بگولے چکر لگاتے ہوئے آسمان کی طرف اٹھتے اور تیز آندھی میں اسے یوں لگتا وہ اسے اڑا کر لے جائے گی۔ ایسے میں اس کی دادی نے بتایا تھا کہ زمین سے چپک کر بیٹھ جاؤ اور اپنی آنکھیں بند کر لو، اور وہ ایسا ہی کرتا تھا۔ چھوٹی عمر میں ہی اسے گاؤں کے سب درختوں کے ناموں کا پتہ تھا۔ گاؤں میں گندم، گنے اور تمباکو کی کاشت ہوتی۔ گنے کی فصل کی کٹائی کے بعد جب اس کا رس نکالا جاتا اور بڑے سے کڑاہ میں رس ڈال کر اس کے نیچے لکڑیوں کی آگ جلائی جاتی اور پھر گرم گرم رس کو خشک ہونے پر ٹکڑوں میں کاٹ کر گڑ بنایا جاتا تو بڑے شوق سے سارے منظر کو دیکھتا۔ گرم گرم گڑ کھانے کا مزہ ہی کچھ اور تھا۔ اور گاؤں کے کھیل بھی زمین سے جڑے ہوتے تھے۔ گلی ڈنڈا، دوڑ کا مقابلہ اور آنکھ مچولی، یوں صبح سے شام تک جسمانی ورزش معمول کا حصہ تھی۔ اسے یاد ہے ہڈالی کے گاؤں میں بہت سے لوگ برٹش فوج میں گئے تھے۔ اس کی ایک وجہ ان کے قد کاٹ کی مضبوطی تھی جو ان کی جفا کش زندگی کی دین تھی۔ زندگی ہنسی خوشی گزر رہی تھی کہ اچانک فیصلہ کیا گیا کہ سب لوگ دہلی میں اکٹھے رہیں گے۔ شالی جب ہڈالی سے جدا ہو رہا تھا تو دور تک پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتا رہا، ہڈالی کے آسمان کو، اس کے درختوں کو، اپنے حویلی کو اور دور تک پھیلے ہوئے سرسوں کے زرد کھیتوں کو۔ اس کے بس میں ہوتا تو کبھی یہاں سے نہ جاتا، لیکن یہ زندگی کا سفر ہے، اس کے اگلے موڑ کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ دہلی میں اسے ماڈرن اسکول میں داخل کرایا گیا۔ اس کا دل پڑھائی میں نہ لگتا تھا، لیکن جیسے تیسے اس نے 10 جماعتیں پاس کر لیں اور پھر سینٹ اسٹیفن کالج سے انٹر کیا اور گورنمنٹ کالج لاہور سے BA کیا۔ اب شالی خوشونت سنگھ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ پھر وہ قانون کی تعلیم حاصل کرنے برطانیہ چلا گیا اور کنگز کالج سے LLB کی ڈگری حاصل کی اور واپس لاہور آ کر وکالت شروع کر دی۔ وکالت کا یہ عرصہ 8 سال کا تھا۔ تب 1947 کا سال آیا جب ہندوستان تقسیم ہو گیا۔ خوشونت سنگھ فورن سروس کے امتحان میں پاس ہو گیا اور یوں اسے ہندوستان، فرانس، لندن اور ٹورانٹو میں کام کرنے کے مواقع ملے۔ اس نے صحافت میں بڑے رسالوں کی ادارت کی۔ اب اس کے پاس دولت، عزت اور شہرت سب کچھ تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس چکا چوند میں بھی کبھی کبھار رات گئے اسے مٹی کے دیوں والا اپنا ہڈالی یاد آ جاتا۔ وہ چشم تصور میں اپنے آپ کو گاؤں کی حویلی کی چھت پر سفید رنگ کی چادروں والی چارپائی پر لیٹے دیکھتا۔ اسے یوں لگتا جیسے گاؤں کی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے جس میں موتیے اور چمیلی کے پھولوں کی خوشبو گھل گئی ہے۔ ہر روز کی طرح اس کی دادی اسے کہانی سنا رہی ہے اور کہانی سنتے سنتے اس کی آنکھیں خود بخود بند ہوتی جا رہی ہیں۔ خوشونت سنگھ زندگی میں بہت سے بڑے سرکاری عہدوں پر فائز رہے۔ سیاست میں آئے تو راجیہ سبھا کے ممبر منتخب ہوئے، لیکن ان کے اصل جوہر اس وقت کھلے جب وہ دی السٹریٹڈ ویکلی آف انڈیا کے ایڈیٹر بنے۔ خوشونت سنگھ کی ادارت میں یہ رسالہ شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گیا۔ خوشونت نے ہندوستان ٹائمز اور نیشنل ہیرلڈ کی بھی ادارت کی، لیکن ان کی بنیادی پہچان ان کی تحریریں ہیں۔ خوشونت سنگھ نے ناول لکھے، مضامین تحریر کیے، ذاتی زندگی کے واقعات قلم بند کیے اور سیاست اور تاریخ کو بھی موضوع بنایا۔ ان کی تحریروں میں ایک خاص مزاح اور جرأت مندانہ اظہاریہ ہے۔ اسلوب میں وارفتگی، سلاست اور روانی ہے۔ اے ٹرین ٹو پاکستان کے علاوہ خوشونت سنگھ کا ایک اور ناول جس نے شہرت پائی دہلی تھا۔ سکھوں کی تاریخ پر کتاب اے ہسٹری آف سکھس کا انداز تحقیقی ہے۔ اس طرح پنجاب پر ان کی کتاب لینڈ آف 5 ریورز پنجاب کے بارے میں معلومات کا اہم ذریعہ ہے۔ خوشونت کی زندگی کے حوالے سے تحریر کی گئی کتاب ٹروتھ، لو اینڈ اے لٹل میلس ان کی زندگی کے دلچسپ گوشوں سے متعارف کراتی ہے۔ خوشونت سنگھ کی خدمات کے عوض انہیں بھارت کا بڑا اعزاز پدما بھوشن دیا گیا، لیکن 1984 میں بھارتی حکومت کی گولڈن ٹیمپل پر فوج کشی کے نتیجے میں بطور احتجاج انہوں نے یہ ایوارڈ حکومت کو واپس کر دیا۔ خوشونت سنگھ کی کتابوں، مضامین اور مختلف تحریروں کو دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے کہ ایک انسان اپنی مصروف زندگی میں اتنا کچھ کیسے لکھ سکتا ہے، لیکن لکھنا خوشونت سنگھ کا پیشن تھا۔ خوشونت سنگھ کے بیٹے راہل کا کہنا ہے کہ ان کے والد ہر روز بلا ناغہ لکھتے تھے۔ یوں خوشونت سنگھ نے زندگی کے آخری ایام تک لکھا اور خوب لکھا۔ ان کی کتابوں کی تعداد 100 سے زیادہ ہے۔ لکھنے میں انہیں ایک طرح کی لذت کا احساس ہوتا تھا۔ اس لذت سے وہ پہلی بار اس وقت آشنا ہوئے
جب انہوں نے ہڈالی کے اسکول میں لکڑی کی تختی پر سرکنڈے کے بنے ہوئے قلم سے لکھنا سیکھا تھا۔ قلم، دوات اور تختی ان کے بستے کا حصہ ہوتے۔ بہت بعد میں اعلیٰ عہدوں پر کام کرتے ہوئے جب وہ فاؤنٹین پین سے لکھتے تو انہیں ہڈالی اسکول کے قلم اور دوات یاد آ جاتے۔ ہڈالی میں ان کی ابتدائی زندگی کے چند ہی برس گزرے تھے، لیکن یہ ان کی شخصیت میں رچ بس گئے تھے۔ ہڈالی چھوڑنے کے بعد وہ 2 بار وہاں گئے۔ دوسری بار کا دورہ انہیں یاد ہے۔ ان دنوں وہ لاہور میں رہتے تھے اور ایک طویل مدت کے بعد اپنے آبائی گاؤں جا رہے تھے۔ ان کے شوق کا عالم عجیب تھا۔ ان کا جی چاہتا تھا کہ اڑ کر ہڈالی پہنچ جائیں، لیکن سفر تھا کہ کٹ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ بار بار کھڑکی سے باہر دیکھ رہے تھے۔ آخر ٹرین کی رفتار آہستہ ہوئی اور ہڈالی کا اسٹیشن آ گیا۔ انہوں نے باہر نکل کر ایک لمبی سانس لی۔ ہوا میں ہڈالی کی مٹی کی وہی مانوس سوندھی سوندھی خوشبو تھی۔ وہ جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور جھک کر اس مٹی کو چوم لیا۔ وہی مہکتی مٹی جہاں خوشفند شالی گرمیوں کی تپتی دوپہروں اور جاڑوں کی ٹھنڈی شاموں میں ننگے پاؤں گھوما کرتا تھا۔ اسی اثنا میں گاؤں کے ایک شخص نے انہیں پہچان لیا اور پھر ایک ایک کر کے لوگ اکٹھے ہوتے گئے۔ وہ ان سے پوچھ رہے تھے کہ ہڈالی سے جا کر وہ کیا کرتے رہے، کن ممالک میں گئے، باہر کے ملکوں میں کیا دیکھا۔ لیکن خوشونت سنگھ ان سے اپنے گاؤں ہڈالی کے بارے میں جاننا چاہ رہے تھے، اپنی حویلی، اپنے اسکول، گاؤں کے بڑے بوڑھوں کا احوال۔ وہ ہڈالی کی گلیوں میں بچہ بن گئے تھے۔ اس دورے میں وہ گاؤں سے بہت سی محبتیں سمیٹ کر لائے۔ وہ واپس دہلی آئے تو ہڈالی کے دورے کی خوبصورت یادیں ان کے ہمراہ تھیں۔ ان کی زندگی کا تمتماتا آفتاب اب ڈھلوان کے رستے پر سفر کر رہا تھا۔ وہ عمر عزیز کے 71 برس گزار چکے تھے۔ ان کی زندگی کے سارے خواب پورے ہو چکے تھے۔ عزت، شہرت اور دولت کی دیویاں ان کی چوکھٹ سے لگی کھڑی تھیں، لیکن ایک خواب ابھی باقی تھا۔ زندگی کے سفر کے اس جھٹپٹے میں وہ اپنے گاؤں ہڈالی کو آخری بار دیکھنا چاہتے تھے۔ ہڈالی کے تصور کو تازہ رکھنے کے لیے انہوں نے دہلی میں اپنے گھر کا نام ہڈالی ہاؤس رکھا تھا۔ کہتے ہیں عمر کے آخری حصے میں انسان شدت سے اپنے بچپن کو یاد کرتا ہے۔ خوشونت سنگھ کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ وہ جب تنہا ہوتے تو ہڈالی تصور میں ان کے آس پاس ہوتا۔ اس کا کھلا آسمان، ہوائیں، اس کے گلاب اور موتیے کے پھول، اس کے سرسوں کے تا حد نظر پھیلے کھیت، اس کی سنسان دوپہریں، اس کی رنگوں میں ڈوبی ہوئی شامیں، خوشبوؤں میں لپٹی ہوئی راتیں، اس کا تاروں بھرا آسمان، اس کی بارشوں میں مہکتی ہوئی مٹی کی خوشبو۔ وہ اکثر سوچتے کہ کیا میں اپنی زندگی شام ہونے سے پہلے ہڈالی جا سکوں گا۔ کہتے ہیں جذبے سچے ہوں تو امکان کے در خود بخود کھل جاتے ہیں۔ 1986 میں انہیں پاکستان آنے کا موقع مل ہی گیا۔ دورے کا بنیادی مقصد تو کچھ اور تھا، لیکن خوشونت سنگھ کے لیے یہ اپنا دیرینہ خواب پورا کرنے کا موقع تھا۔ وہ خواب جو وہ دہلی کی مصروف زندگی میں جاگتی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے، اپنے بچپن کے دنوں کے خواب، جب گاؤں کے رہٹ کے گرد بیل گھومتے تھے، جب صبح دم ان کی آنکھ پرندوں کے چہچہانے سے کھل جایا کرتی تھی، جب وہ حیرت سے گاؤں کی عورتوں کو دیکھتے تھے جو کنویں سے پانی بھر کر واپس آ رہی ہوتی، 2 گھڑے ان کے سر پر اور ایک بغل میں ہوتا۔ وہ پیروں سوچتے کہ 3 گھڑے اٹھا کر چلتے ہوئے توازن کیسے برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ وہ خواب جب وہ اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ گاؤں کی پگڈنڈیوں پر دیوانہ وار دوڑتے ہوئے سرسوں کے کھیتوں کے اندر سے گزرتے تو ان کے کپڑوں پر زرد نقش و نگار بن جاتے تھے۔ آج خوابوں کا وہ نگر دیکھنے کا وقت آ گیا تھا۔ انہیں براستہ لاہور ہڈالی آنا تھا۔ ان کے گاؤں والوں کو ان کی آمد کی خبر تھی۔ گاؤں سے باہر لوگوں کا جمع غفیر ان کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ لوگ پھولوں کے ہار لیے کھڑے تھے۔ ان کے لیے ایک بڑی تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ انہوں نے اپنی تقریر میں گاؤں کے لوگوں کی محبت کا شکریہ ادا کیا۔ اب وہ گاؤں کی گلیوں میں گھوم رہے تھے۔ لوگوں کا ہجوم ان کے ہمراہ تھا۔ انہوں نے اپنی حویلی دیکھی اور پھر وہ اسکول جہاں وہ پڑھتے تھے۔ انہوں نے شیشم کے اس درخت کو دیکھا جس کی چھاؤں میں وہ دوستوں کے ہمراہ کھیلا کرتے تھے۔ پھر ان کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ 71 سالہ خوشونت سنگھ ہچکیاں لے لے کر رونے لگے۔ کہتے ہیں جہاں لفظ کم پڑ جائیں وہاں آنسو زبان بن جاتے ہیں۔ انہیں یقین تھا یہ ان کا ہڈالی کا آخری دورہ ہے، شاید وہ پھر یہاں کبھی نہیں آ سکیں گے۔ انہوں نے واپس جا کر وصیت کی کہ انہیں ہڈالی میں سپرد خاک کیا جائے۔ 2014 میں خوشونت سنگھ کا دہلی میں انتقال ہوا تو رواج کے مطابق ان کی ارتھی کو جلایا گیا۔ ان کے بچوں کو اپنے والد کی آخری خواہش یاد آئی۔ موت کے بعد بھی ہڈالی جانے کی خواہش۔ وصیت کے مطابق ان کی راکھ کو ہڈالی لایا گیا، جہاں ان کے پرانے اسکول میں ایک مختصر تقریب میں خوشونت سنگھ کے نام کی تختی کو دیوار میں نصب کیا گیا۔ اس کے لیے استعمال ہونے والے سیمنٹ میں خوشونت سنگھ کی راکھ کو ملایا گیا تھا۔
یوں تختی کے ساتھ راکھ بھی درا دیوار کا حصہ بن گئی۔ اس سارے منظر کو اسکول کا بوڑھا شیشم کا درخت حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اسے یکلخت اپنے اطراف ایک مانوس مہک کا احساس ہوا۔ اسے کیا خبر تھی یہ اسی شالی کی مٹی کی مہک ہے جو کبھی اس کی چھاؤں میں پیروں کھیلا کرتا تھا۔